बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के मुतालिक अजमाली और तफसीली मौजू पर बहस करनी है, बात करनी है और उसका ख़ुलासा पेश करना है। और इस वीडियो में वो तमाम जो दलाइल दिए जाते हैं नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक या उनकी निशानियों के मुतालिक, तो हमने इस पर खूब सैर बहस हासिल करनी है और कुरान मजीद से इसका जवाब देना है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और वो अब नहीं आएंगे। क़यामत अचानक आएगी। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके बाद कोई नबी नया या पुराना कोई नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम भी तमाम अंबिया की तरह वफ़ात पा चुके हैं। तो इस मौजू पर हमने आज खूब सैर बहस करनी है, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। जिसने नहीं देखी पिछली वीडियोस उनको भी फ़ायदा होगा ख़ास तौर पर, और जो देख चुके हैं उनको भी एक अजमाली इसमें तफसील मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 55 से। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा, जब फरमाया अल्लाह ने, ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तुमको वफ़ात दूँगा, वराफ़िउ का इलैया, और तुमको अपनी तरफ बुलंद करूँगा या अपने यहाँ बुलंद करूँगा। यहाँ पर लफ्ज़ आया है इन्नी मुतवफ़ी का, इसका मतलब है मैं तुमको वफ़ात दूँगा। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर वाज़े तौर पर वफ़ात की बात है। तो वफ़ात जब इंसान कोई भी है, चाहे अंबिया हों या आम इंसान हों, उनको वफ़ात दी जाती है तो ये अल्लाह ही वफ़ात देता है। यहाँ पर चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास अल्लाह ने इसलिए वज़ाहत फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, तो उनके लिए ये ख़ुसूसी अल्लाह ने ये उनको बताया कि जो ख़ुद मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करते थे, तो अल्लाह ने उनको वफ़ात देने के लिए अपना आर्डर जारी फरमाया कि ऐसा मैं तुमको वफ़ात दूँगा। तो अब वफ़ात जो है ये इसकी हम देखते हैं कि सूरह माइदा की आयत नंबर 115 में कि ये वफ़ात का क्या मतलब है। तो फरमाया इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्ता लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। और वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने उन लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अल्लाह के अलावा माबूद करार दे दो। क़ाल सुब्हानका मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़। तो फरमाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, अर्ज़ करेंगे कि मैं तो तुझको मुनज़्ज़ह समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़ेबा न था कि मैं ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझको कोई हक़ नहीं। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अगर मैंने कहा होगा तो तुझको इसका इल्म होगा, तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे नफ्स में जो कुछ है उसको नहीं जानता, तू तमाम ग़ैबों का जानने वाला है। वला सूरह माइदा की आयत नंबर 116, वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, और मैं नहीं जानता जो तेरे नफ्स में है और तू तमाम ग़ैबों का जानने वाला है। फिर आयत नंबर 117, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये जवाब दे रहे हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने को फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फ़ीहिम, मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा। तो ये गवाही ईसा अलैहिस्सलाम भी ये बता रहे हैं कि गवाही उस वक्त होती है जब तक वो उनमें मौजूद होता है आदमी। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तक बनी इसराइल में मौजूद रहे, वो बात कह रहे हैं कि गवाही तो मैं उसकी देता हूँ जब तक मैं उनमें मौजूद रहा। और ये गवाही जो है इसके लिए फिर हम आगे चलकर ये बात करेंगे कि गवाही जो है ये मौजूदगी के साथ होती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तक बनी इसराइल में मौजूद थे उनकी गवाही दी। और अब अगर लोग समझते हैं कि अब ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो वो आसमानों पर उनके नज़दीक हैं, तो अब वो गवाही कैसे देंगे। फिर आगे वही बात वो कर रहे हैं कि जब बनी इसराइल में मौजूद रहा तो गवाही मैंने उसकी देता हूँ। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब तुमने मुझे वफ़ात दे दी, कुन्ता अंतर रकीब अलैहिम,
تو پھر تو ہی ان کے حال سے باخبر رہا۔ تو وفات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جب تو نے وفات دی، بنی اسرائیل کے موجود رہنے کے فوراً بعد پھر وفات کی بات کی۔ یہ نہیں بات آیا کہ تو نے مجھ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا یا اپنے ہاں اٹھا لیا تھا یا پھر میں پھر دوبارہ دنیا میں واپس گیا، اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جب تک ان میں رہا تو اس کی گواہی دیتا ہوں، اور جب تو نے مجھ کو وفات دے دی، تو یہ فوراً وفات کی بات آ رہی ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر انی متوفی کا جو ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں دیکھا تھا، تو یہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی بات آ رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ایسا میں تم کو وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ اچھا جی، اچھا اس کا وفات کے حوالے سے پھر ہم ایک اور حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ المائدہ کتاب الانبیاء، اور صحیح مسلم باب فناء الدنیا و بیان الحشر یوم القیامہ، یہ حدیث ہے کہ توفیتنی، یہ متوفی کا اس کے کیا معنی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی علیہ السلام کی طرف ان کے امتی آنے لگیں گے، تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے ان کو بتلائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں ایجاد کی۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک میں موجود تھا اس کی گواہی دیتا ہوں، تو جب وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے بنی اسرائیل میں تو اس کی گواہی کیسے دیں گے؟ اسی طرح فرشتے بھی نبی علیہ السلام کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تھے تو ٹھیک ہے گواہی دیں آپ، لیکن جب آپ ان سے چلے گئے تو اب آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں یا آپ کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جب نبی علیہ السلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے کہ میں ابھی اس وقت یہی کہوں گا جو عبد الصالح یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، اے اللہ جب تک میں ان میں رہا تو ان پر گواہ رہا، پھر جب تم نے مجھ کو وفات دے دی تو ہی ان کے حال سے مطلع رہا۔ اب یہاں پر آپ یہ ترجمہ تو نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام یہ کہیں گے اللہ جب تم نے مجھ کو اوپر اٹھا لیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو وہاں پر آپ اٹھا کے معنی میں کرتے ہیں کہ جب تم نے مجھ کو اٹھا لیا، تو یہاں پر آپ توفیتنی کے معنی کو اٹھا کر کیوں نہیں بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم نے مجھ کو اٹھا لیا؟ تو اب اٹھا لینا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں کی طرف اٹھا لے، بلکہ یہاں پر وفات کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ اللہ جب تم نے مجھ کو وفات دے دی تو پھر تو ہی ان سے مطلع رہا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا۔ تو یہاں سے دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ثابت ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ہی زمانے کی بات ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام اپنی امت میں موجود رہے اسی زمانے میں ان کی گواہی ہے، پھر جب وفات دے دی تو اب اللہ ہی مطلع رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں موجود رہا تو ان کی گواہی میں دیتا ہوں، اور جب تم نے مجھ کو وفات دے دی تو اب تو ہی ان کے حال سے مطلع رہا۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے لفظ کی طرف، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہ تو وفات کے حوالے سے آگے بات۔ اب آگئی ورافعک الیہ، کہ ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنے ہاں بلند کروں گا۔ اب ورافعک الیہ اپنے ہاں بلند کروں گا، تو یہاں پر بعض علماء نے، اکثر علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں آپ کو اوپر اٹھا لوں گا یا اوپر اٹھانے والا ہوں۔ اب اللہ کی طرف جانا جو ہے وہ قیامت والے دن جانا ہے، اللہ کی طرف قیامت والے دن لوٹنا ہے، جانا ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اللہ نے یہ اصول دے دیا ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی سے تم باہر نکالے جاؤ گے۔ اور اللہ کی طرف لوٹنا یہ ہے سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں آیت ہے 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو کہ تم مردہ تھے، پس اس نے تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو یہ قیامت والے دن لوٹنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت والے دن اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اور اللہ تعالی پھر یہ دیکھیں کہ ورافعک الیہ جو ہے
یہ اپنے ہاں بلند کرنے والوں، یہ درجات کی بلندی کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا. اور یہ درجات کی بلندی آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں، اور یہ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض میں سے بعض کے درجے بلند کیے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بعض پر بلند کیے. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی. وایدناہ بروح القدس، اور ان کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام سے مدد فرمائی. تو یہاں پر درجات کی بلندی خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آئی ہے. ورفع بعضهم درجات کے فوراً بعد اللہ نے ذکر کیا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات. تو جو آیت وہاں پر تھی ورافعک الیہ، تو یہاں پر وہی درجات کی بلندی ہے. لوٹنا تو صرف اللہ کے ہاں قیامت والے دن ہے. پھر ہم اس ترجمے کو مزید دیکھتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ میں تم کو وفات دوں گا اور اپنی طرف بلند کروں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تم کو پاک کروں گا کافروں سے. تو یہ جب عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو کافروں سے نجات مل جانا. کافر نجس لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے اللہ نے ان کو نجات دینی تھی. پھر ان کے چلے جانے کے بعد پھر یہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے وجائر الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو وجائر الذین، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو اتبعوک جو تیری پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے تیری پیروی کی. بنی اسرائیل اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے. فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، چاہے وہ اس دن، چاہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کی بات ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ کو فوقیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ہی ملے گی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت تک جب ان کا زمانہ رہا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں کافروں پر جو ہے فوقیت دوں گا قیامت والے دن. تو ظاہر ہے کافروں پر ایمان والوں کو تو فضیلت ہے ہی ہے. یہ تو قیامت والے دن واضح ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ کافروں کے اوپر ایمان والوں کو فضیلت ملے گی. اب اس آیت پہ غور کریں. ثم الیہ مرجعکم، اگر پھر فرمایا کہ پھر تم میری طرف لوٹو گے. مرجعکم جمع کا صیغہ ہے جس میں سارے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جتنے لوگ ہیں، انبیاء بھی اور عام انسان بھی. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سارے میری طرف لوٹو گے. اب یہاں سے غور کریں کہ اگر پچھلی جو حصہ تھا اس آیت کا ورافعک الیہ، کہ میں اپنی طرف تم کو بلند کروں گا یا بلند کرنے والا ہوں، تو اگر اللہ نے پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کیا ہوا ہے تو پھر اللہ کی طرف تو وہ چلے گئے. اب دوبارہ یہاں پر اللہ کیوں فرما رہے کہ تم پھر میری طرف لوٹو گے؟ تو اللہ کے پاس تو وہ پہلے سے پہنچ چکے ہیں. اس لیے یہ دوسری دفعہ یہی بات آئی ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے درجات بلند کیے اللہ نے، پھر قیامت والے دن سارے اللہ کی طرف لوٹیں گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور فیصلہ کروں گا تم میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے. تو یہ اختلاف کا فیصلہ بھی قیامت والے دن ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا بھی اسی دن ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو اللہ نے وفات دی اور اللہ نے ان کے درجے بلند کیے، اور جو ان کی پیروی کرتے تھے قیامت والے دن ان کو اللہ نے دوسرے کافروں پر فوقیت دینی ہے، اور پھر قیامت والے دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے اور ان کو جو ہے وہ فیصلہ ہوگا ان کے درمیان میں. اب ہم مزید آیات دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے. اب جو دوسری آیت ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور ان کی بڑی دلیل ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 157. یہودی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وقولہم، ان کا قول تھا، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ یقیناً ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا ہم نے. یہ یہودی کہتے تھے. تو اللہ نے ان کے اس بات کی نفی کی ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے. یہاں پہ اللہ نے موت کی نفی نہیں کی. آگے چل کر آپ دیکھیں گے اسی آیت میں آپ کو ان کے قتل کی یا ان کے پھانسی پر چڑھائے جانے کی اللہ نے نفی کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہیں انہوں نے قتل کیا اور نہیں انہوں نے پھانسی چڑھائی، سولی پر نہیں چڑھایا.
تو یہ ان دو باتوں کی نفی کی ہے انہوں نے. ولیکن شبہ لہم، مگر وہ شبے میں ڈال دیے گئے، یعنی ان کو لوگوں نے شبے میں ڈالا ہوا ہے. یہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین تھے، یہودی تھے، تو وہ یہی کہتے تھے اور آج کے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا. لوگوں کی باتوں کی وجہ سے وہ شبے میں آ گئے ہیں. وہ اس بات میں شبہ کر رہے ہیں کہ ان کو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قتل کیا گیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا. تو اللہ نے اس بات کی نفی کر دی ہے. یہاں پہ موت کی نفی نہیں کی اللہ نے. اب آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جس میں وہ شک کر رہے، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس اختلاف کس میں کر رہے تھے وہ؟ کہ انہوں نے قتل کر دیا یا پھر سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں، ضرور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا. اب دوبارہ اللہ نے یہی بات بتائی کہ یقیناً قتل نہیں کیا. اس سے موت کی نفی نہیں ہوتی، اس سے قتل کی نفی ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ جی قتل نہیں کیا تو پھر آسمانوں پہ چلے گئے، تو آسمانوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یا کسی آیت میں، کسی آیت میں آسمانوں کا ذکر نہیں ہے. کیا اللہ آسمانوں پر ہے؟ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو کائنات کی حدود سے پاک ہے. تو یہاں پر اللہ نے ان کے قتل کی نفی کی ہے. پھر فرمایا برفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے ان کو بلند کیا ہے اپنی طرف. وکان اللہ برفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ آگے اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا ہے. بھئی اپنی طرف بلند کیا ہے تو یہ تو درجات کی بات ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک کیا فرماتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تم اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو برفانہ بلند کیا، مکانن علیہ بلند مقام پر، علیہ علی مقام پر، بلند مقام پر ہم نے ان کو اٹھایا یا بلند کیا یا ان کو اونچا کیا. تو اس کا کیا پھر آپ یہی مطلب لیں گے کہ ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے ہاں چلے گئے، بلند مقام اللہ کے یہاں ہے صرف. تو اللہ تو بلند درجات عطا فرماتا ہے، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت میں دیکھا. تو ادریس علیہ السلام کے بھی اللہ نے درجات بلند کیے تھے، ان کو بلند مقام عطا کیا تھا. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اب اسی طرح آپ اگر لوط علیہ السلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فآمن لہ لوط، پس لوط ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. اب اللہ کی طرف ہجرت کرنے سے مراد کیا آپ لیں گے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وقال انی مہاجر الی ربی، اور میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کے حوالے کر رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے، یہ نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی طرف چلے گئے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جہاں پر زیادہ شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے لوگوں کو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ کہ اگر اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ایمان لے آتے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہاں پر موت کا ذکر کیا اللہ نے. کون اہل کتاب؟ وہ اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے. آج کے اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی. یہ غور کریں، ان کی موت جو عیسیٰ علیہ السلام جن اہل کتاب میں موجود تھے ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ ایمان لے آتے ان کی موت سے پہلے، کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہی کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا آگے جواب اسی آیت میں آ رہا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ ہو جاتے ان پر گواہ. تو عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہو جاتے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے میری موت سے پہلے. تو اب گواہی آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ موجودگی کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن فرمائیں گے جب تک میں ان میں رہا تو میں ان پر گواہ رہا، جب مجھ کو تم نے وفات دے دی تو تو ہی ان پر مطلع رہا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی آپ نے آیت دیکھی، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، بس جب تم نے مجھ کو وفات دے دی تو ہی ان کے حال سے مطلع رہا. تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اہل کتاب آج کے زمانے کے نہیں ہیں اس آیت میں. اہل کتاب اسی زمانے کے ہیں جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے. تو اس زمانے میں اگر وہ ایمان لے آتے ان کی موت سے پہلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہی دیتے تھے ان کے ایمان کی.
تو یہاں پر لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا گیا ہے کہ موجودہ زمانے کے اہل کتاب کی بات کر کے یا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے اہل کتاب کی یہاں پر مفہوم لے کر ان کو گمراہ کیا گیا لوگوں کو. تو یہاں سے اہل کتاب یہود و نصارہ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے. اگر وہ ان کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر گواہ ہو جاتے. تو یہاں سے یہ اس کا جو ہے نا صحیح مفہوم ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشانیوں والی باتیں کی جاتی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی کیسے ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں سے انہوں نے اس آیت کو بیان کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ یعنی اللہ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اس کو علم ہے قیامت کا. تو یہ انہوں نے کیا کیا ہے علم تو معلومات کو کہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے یہی بات کی ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہاں پر یہ علم کو انہوں نے علم بنا دیا. علم اور علم میں فرق ہے. اس کا علم جو ہے وہ نشانی یا جھنڈے کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر علم نہیں ہے یہاں پر علم لفظ ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تو علم جو ہے قیامت کا وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس سے پہلے اس آیت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. تو انہو کا جو ہو کی ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر پہلے کسی اور چیز کا ذکر ہے بعد میں کسی اور چیز کا ذکر ہے درمیان میں کسی اور چیز کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے مرجع جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے. یہاں پر یہ واضح ہے کئی آیات سے کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہاں پر اللہ نے اپنی بات کی ہے کہ بے شک اسی اللہ کو قیامت کا علم ہے. اور یہ دیکھیں آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 187 یسألونک عن الساعة ایان مرساها اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں قل انما علمها عند ربی تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہاں پر بھی لفظ علم آیا ہے. اسی طرح پھر یہ ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں ان اللہ عنده علم الساعة بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 میں ہے یسألک الناس عن الساعة اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں قل انما علمها عند اللہ تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. پھر یہ 25ویں پارے کی پہلی آیت ہے الیہ یرد علم الساعة اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے الیہ اسی کی طرف. تو یہاں پر الیہ یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بے شک اسی اللہ کو قیامت کا علم ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تم اس کے بارے میں شک میں نہ پڑنا. وَاتَّبِعُونَ اور اسی بات کی پیروی کرنا اسی قرآن کی پیروی کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے. تو اس آیت کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے اسی سورہ زخرف کی آیت نمبر 66 میں فرمایا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیا وہ قیامت هَلْ يَنظُرُونَ وہ انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے. تو یہاں پر اچانک اللہ نے قیامت کی بات کی ہے. نشانیوں کی بات ہوتی تو اچانک بات نہ آتی. یہاں پر کئی جگہ پر یہی اچانک قیامت کی بات آئی ہے یا پہلے سن چکے ہیں. اس طرح یہ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. نبی علیہ السلام سے پہلے اس زمانے میں وفات پا چکے ہیں اور اب وہ جو ہے نا قیامت والے دن ہی اٹھیں گے جیسے باقی انبیاء اٹھیں گے باقی لوگ اٹھیں گے. اور ان کا آسمانوں پہ ہونا یا اللہ کے ہاں ہونا قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا احادیث سے ثابت نہیں ہوتا. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح کوئی جو ہے نا اور بھی چیزیں ہیں جو نشانیوں کی بات کی جاتی ہے. تو نشانیاں جو ہے اللہ نے ایک جگہ پہ پھر فرما دیا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً پس کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا یقیناً قیامت کی شرطیں آ چکی ہیں. تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پس ان کو اب اس کے ذکر سے کیا فائدہ. تو اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں اس کی کوئی اب نشانی باقی ہی نہیں رہی. یہ تو نبی علیہ السلام پر جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت کی قیامت کی نشانیاں آ گئی تھیں.
تو اب کون سی نشانی؟ جو اللہ ہی کو معلوم ہے اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں تھا, کسی کو اس کا علم نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پھر یہ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں, میرے بعد قیامت ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے قیامت. تو اب تو کوئی قیامت نہیں. نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب آپ یہی بات سمجھ لیں کہ یہی سیدھا عقیدہ ہے, یہی صحیح راہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اچانک قیامت آنی ہے. اب کوئی نشانی نہیں, اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے, اور سارے انبیاء وفات پا چکے ہیں. ہم نے پہلے بھی کئی آیات سے یہ بات ثابت کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح عقائد کی جو ہے نا ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.